औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद परवेज़ और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ में खुशाब पूछता है। खुशाब पूछता है में आज मेरे साथ खुशाब से ही बिलोंग करने वाले एक नौजवान शख्सियत जो हैं वो हमारे मेहमान बने हैं। शायद अल्लामा इकबाल ने इन्हीं नौजवानों के लिए कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के मरकज़ी ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल शकूर सुजरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए आज आपकी मुलाकात इस जवान से करवाते हैं, उनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं कि वो इस पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मरकज़ी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कैसे बने, उनकी सियासत के लिए क्या खिदमत हैं और मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्राइम न्यूज़ की जानब से मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। जज़ाकल्लाह परवेज़ भाई। मलिक साहब, सबसे पहले आप अपना मुकम्मल तारीफ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल शकूर नाम है और बेसिकली ज़िला खुशाब की सुजरा बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी जो आप समझ लें कि जो स्कूल की और कॉलेज की तालीम है वो खुशाब और जोराबाद से हासिल की है। उसके बाद 2016 में मैं इस्लामाबाद चला गया था अपनी हायर एजुकेशन के लिए। वहाँ से मैंने BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मुझे शुरू से ही जब खुशाब से मैं इस्लामाबाद गया था तो मुझे सियासत का एक शौक़ था। तो 2017 में मैंने स्टेट यूथ पार्लियामेंट को ज्वाइन किया था। ये एक नौजवानों की एक तंजीम थी जो आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम और आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पे काम कर रही थी। तो 2017 में उसको ज्वाइन करने के बाद 3 साल मुसलसल मैंने उसमें पाकिस्तान लेवल पे काम किया इस्लाम और पाकिस्तान के लिए। उसके बाद फिर हमने जब नौजवान आपस में बैठे और हमने कहा कि यार हमें रियल पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए, तो डिग्री कंप्लीट होते साथ ही फिर हम नौजवान आपस में बैठे और हमने एक नौजवानों पे मुश्तमिल सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करवाई, जिसका मैं बानी रहनुमा भी हूँ और इस वक्त मरकज़ी ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में उसकी जिम्मेदारी जो है वो संभाल रहा हूँ। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के आप मरकज़ी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इस पार्टी की बुनियाद कब और किसने रखी? पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की बुनियाद 24 जनवरी 2022 इस्लामाबाद में रखी गई। हमारे चेयरमैन है शहीद हैदर सियालवी साहब। पूरा पाकिस्तान ही उनसे वाकिफ़ है, आप सोशल मीडिया पे उनको देखते रहते हैं। और इस्लाम की बात हो, ख़त्म नबूवत की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, नौजवानों की बात हो, तो शहीद भाई आपको सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। तो उस मर्द मुजाहिद, उस मर्द कलंदर ने इस पार्टी की बुनियाद रखी और उनके साथ आपके भाई का भी कलीदी किरदार था। हमारे साथ मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं राजा फैज़ान असलम साहब। तो हम तीनों भाइयों ने मिल के इस पार्टी की बुनियाद रखी। इसके साथ हमारे साथ 12,000 नौजवान और भी थे जो हमारे साथ स्टेट यूथ पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड थे। तो उन सब नौजवानों के साथ हमने मशावरत के बाद इस पार्टी की बुनियाद रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको 2 साल मुकम्मल होने को है। आप नौजवान हैं, आपने ये पार्टी बनाई, आप इसके बानी हैं। दीगर पार्टी भी मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी। आपने उनमें जाने का फैसला क्यों न किया? इस पार्टी के बनाने का बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो इसमें देखें 3 पार्टियां जो है ना वो हमारे सामने थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। अब इन तीनों की मैं आपको 1 बाय 1 जो है ना वो डिटेल बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे पास हमें कहा गया कि आप नून लीग में चले जाएं। हमारे काफ़ी दोस्त वहाँ पे काम अभी भी कर रहे हैं। तो नून लीग में देखें इस वक्त जो मेन लीडरशिप है ना, जिसको आप कह सकते हैं, जिसको फ्रंट पे लाया जा रहा है, वो मरियम नवाज़ है। तो बड़े बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मैं उनके नाम भी ले लेता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपके साथ रफ़ीक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इसके अलावा जो है वो एहसन इकबाल साहब हैं। ये वो ज़ीरक सियासतदान हैं जिन्होंने ज़ीरो से नवाज शरीफ का साथ दिया, लेकिन जब क़यादत की बात आती है तो मरियम नवाज़ को सामने लाया जाता है। तो मैं किसी भी सूरत में मरियम नवाज़ को लीडर नहीं समझता, तो ना ही मैं उसके पीछे हाथ बांध के सियासत करना चाहता हूँ। मैं एक नज़रिए की जंग लड़ना चाहता हूँ, नज़रिए के लिए सियासत करना चाहता हूँ। तो मैं इन मरूसियों को आगे नहीं देखना चाहता, तो इसलिए नून लीग में नहीं गया। सेम जो सूरत हाल थी वो पीपल्स पार्टी में भी थी कि मैं बिलावल को किसी खाते में लीडर नहीं मानता। तो डेट सेट कि हम इन 2 जमातों में नहीं गए। जब तहरीक इंसाफ की बात आई तो तहरीक इंसाफ एक नज़रियाती जमात है, उसका लीडर एक नज़रिए को प्रमोट करता है और अभी भी वो नज़रिए की जंग लड़ रहा है और जेल में है। और उसके जो कारकुन हैं, जो सारे नौजवान हैं हमारे, वो सारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। हम उनको आज भी उनको जो है ना वो अपनी पार्टी में भी वेलकम करते हैं और उनकी जो आप समझें कि जो उनकी नज़रियाती सोच है उसको भी हम जो है ना वो समझते हैं। लेकिन उस जमात के अंदर ये है कि वो 1 मैन आर्मी है, 1 मैन आर्मी की उसमें टीम नहीं है।
تو اگر پی ٹی آئی کی اگر شروع سے اگر ایک ٹیم بن جاتی، جس طرح سے ابھی ہم نوجوان آپس میں مل کے آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں، تو ایک جو ٹیم ورک کا جو ہوتا ہے سلسلہ ملکی لیول پہ، وہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں ٹیم نہیں تھی. تو خان صاحب کے بعد آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے ہم نے اپنی پارٹی پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد رکھی. آپ نے پی ٹی آئی کے نظریے کی تعریف کی ہے اور ساتھ ہی آپ اپنا نظریہ بھی بتا رہے ہیں. آپ کا نظریہ اور پی ٹی آئی کا نظریہ ایک ہے، جس میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، نظریہ جو ہے نا پی ٹی آئی کا ہے یا پاکستان نظریاتی پارٹی کا، وہ نظریہ پاکستان ہے اور وہ حب الوطنی ہے. حب الوطنی جو پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے، وہ آج خان صاحب کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، خان صاحب کے اندر حب الوطنی ہے جس وجہ سے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان نظریاتی پارٹی کا جو چیئرمین ہے شہید سیالوی، وہ بھی ایک محب الوطن انسان ہے، ایک نوجوان ہے، تو لوگ اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو جو بھی پاکستان کے لیے، نظریے پاکستان کے لیے، نظریے اسلام کے لیے کام کرے گا، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ. آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ہماری پارٹی کا منشور خود مختار پاکستان ہے. اب خود مختار پاکستان کیسے بنے گا؟ اس کا جو ایک سلوشن یہ ہے کہ جب ہم اپنی ریاست کو قرضوں سے پاک کر دیں گے. آج میں آپ کو یہاں پہ اگزامپل بھی دیتا ہوں کہ جب کسی ایک شخص نے دوسرے شخص کا قرضہ دینا ہو نا، تو وہ اس کا جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ ساری زندگی وہ اس کے بوٹ ہی پالش کرتا رہتا ہے. آج پاکستان کی بدقسمتی سے یہی صورتحال ہے. ہم ایک مقروض ریاست ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو قرضوں سے پاک نہیں کریں گے، تب تک ہم خود مختار نہیں بن سکتے. اور جب تک ہم خود مختار نہیں بن سکتے، ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. اور جب آپ کے گھر کے فیصلے باہر سے ہوں گے، تو پھر میرے خیال میں آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو ہمارا مین منشور یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جب بھی اقتدار میں آئے تو پاکستان کو خود مختار پاکستان بنانے کی جانب ہم نے ابھی یہ قدم رکھا ہے. ابھی یہ جنرل الیکشن کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، تو اس میں الحمدللہ ہمارے 100+120 کے قریب جو امیدوار ہیں وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو اور سب سے جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں مین بات ہے، وہ سارے نوجوان ہیں اور نوجوان جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ موروثیت کو ایک پیغام ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد موروثیت کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہوگا، اور دوسری طرف یہ خود مختار پاکستان کی جانب ایک بڑھتا ہوا قدم ہے انشاءاللہ. خوشاب حلقہ پی پی 82 میں آپ کے ایک امیدوار حمزہ شہزاد امان جو ہے وہ ٹکٹ بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے. تو اب ان کا ٹکٹ بہت دیر کے بعد ہے. پہلے انہوں نے آزاد پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، بعد میں نوجوان اتحاد کا حصہ بنے اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر لاسٹ ٹائم آپ کے پاس پہنچے. اس سے پہلے آپ کی حمزہ شہزاد سے ملاقات تھی، کوئی ڈیلنگ تھی، کوئی بات طے ہوئی تھی یا آپ کے درمیان کوئی اختلافات تھے جو آخر میں آپ ختم ہوئے؟ اس کی کیا وجہ لیٹ آنے کی؟ کوئی اختلافات نہیں ہے. حمزہ بھائی ہمارے آج کے نہیں، ہمارے 4 سال پرانے جب ہم نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بنائی تھی 2016 میں، ہمارے تب یہ سب سے پہلے پنجاب کے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے صدر تھے. تو یہ ہمارا ان کا تعلق آج کا نہیں ہے، ہمارا ان کا تعلق جو ہے وہ پرانا تعلق ہے. جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے، تو ٹکٹ ہم نے جو باقی بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ آخری دن میں ہی جاری کیے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو میکسیمم کینڈیڈیٹس آ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے تھے. تو ہم اس انتظار میں تھے کہ جن لوگوں کو پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملے گا، تو میکسیمم لوگ ہمارے ساتھ وہاں سے رابطہ کر رہے تھے، تو ہم اس انتظار میں تھے کہ جو وہاں سے آئیں گے اور نوجوان ہوگا ہم اس کو ٹکٹ دیں گے. تو حمزہ بھائی تو ہمارے ساتھ پہلے سے ہی رابطے میں تھے، تو ہمارا ان کا ٹکٹ تو پہلے سے ہی کنفرم تھا، لیکن پہنچا جو ہے نا وہ ان تک لیٹ ہے. آپ کے 120 کے لگ بھگ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، کتنے کینڈیڈیٹ کو آپ وننگ پوائنٹ دیکھیں کہ ون کریں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو پاکستان نظریاتی پارٹی کا جو اس الیکشن کا مقصد ہے وہ پہلے بتاتا ہوں. ہمارا اس الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان لیول پہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا جو ہے وہ انٹروڈکشن کروانا ہے. اپنے تمام کینڈیڈیٹس کے ذریعے ہم نے ایک اویئرنیس جو ہے نا وہ لوگوں تک، عام لوگوں تک پہنچانی کہ پاکستان نظریاتی پارٹی ایک نوجوانوں کی جماعت ہے جو آنے والے تمام نوجوان ہیں ان کو انشاءاللہ ان کی نمائندگی کرے گی. تو اس وقت ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں سے ہمیں وننگ پوزیشن میں 6-7 مین سیٹس ہیں، جس میں ہماری حلقہ پی پی 5 جہاں سے ہمارے چیئرمین شہید سیالوی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری وننگ سیٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے 3-4 چانسز ہیں کہ ہم انشاءاللہ 3-4 سیٹوں سے جو ہے نا وہ ون کریں گے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی، کیونکہ میں خوشاب کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، تو میں خوشاب کی عوام سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں خوشاب کا بیٹا بھی ہوں اور میں نے خوشاب سے ہی تعلیم حاصل کی ہے. آپ میری فیملی کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، اور ایون جو ہمارا یہاں سے کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی خوشاب کا ایک لیڈر ہے جس نے پچھلے 4-5 سال خوشاب کے لیے کام کیا ہے.
میں آپ کے اس پروگرام کی نوعیت سے اپنی خوشاب کی عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے اس نوجوان بھائی حمزہ شہزاد کو اس مرتبہ لازمی کنسیڈر کریں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ووٹ دیں, میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی سنیں, اس کو اپنے گھر بلائیں, صرف اس سے دعائیں خیریں اور یہ تقریریں نہ کریں, اس کے منشور کو سنیں, اس سے پوچھیں کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے کیا سہولیات لے کر آ رہا ہے, یہ آپ کے بچوں کی اس کے پاس تعلیم کا کیا منشور ہے, صحت کا کیا منشور ہے, اور باقی بھی کینڈیڈیٹس کو بلائیں, ان کو بھی بٹھائیں اور ان سے بھی منشور سنیں. جس کا آپ کو منشور پسند آتا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو ووٹ دیں. ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے. ہمارے لوگوں کو بدقسمتی سے ووٹ کی اہمیت کا نہیں پتا, تو میرا ذاتی طور پہ اس وقت پاکستان لیول پہ ایک اویئرنیس چلانے کا انشاءاللہ پروگرام کیا کہ لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے. تو میں اپنے خوشاب کی تمام برادری کے جو سربراہان ہیں اور بالخصوص اپنے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس دفعہ ضرور حمزہ شہزاد کا منشور سنیں, پاکستان آزادی پارٹی کا منشور سنیں اور ریلوے انجن پہ مہر لگائیں اور بتائیں کہ ہم انشاءاللہ نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ خوشاب سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کا بچپن خوشاب میں گزرا اور اب بھی آپ خوشاب میں رہائش پذیر ہیں. الحمدللہ. آپ خوشاب کے بنیادی مسائل کون سے دیکھ رہے ہیں جن کو فوری ضرورت ہے حل کرنے کی؟ دیکھیں, خوشاب کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے نا وہ صاف پانی ہے. خوشاب کا مطلب ہی میٹھا پانی ہے. شیر شاہ سوری صاحب نے اس کا نام اسی وجہ سے خوشاب رکھا تھا کہ یہاں سے میٹھا پانی کی جو ہے انہیں وہ پتہ چلا تھا کہ یہ میٹھا پانی ہے. تو جس شہر کا نام جس کا مطلب میٹھا پانی ہے اس کے لوگوں کو میٹھا پانی نہیں دیا جا رہا, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس شہر کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے. اور بدقسمتی سے میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے کے جتنے بھی نمائندے منتخب ہو کے جاتے ہیں نا وہ صرف وہاں پہ بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہیں. کسی نے آج تک ایوان میں کھڑے ہو کے اور اپنے کسی مسائل کی وہاں پہ بات نہیں کی. بدقسمتی سے لوگ یہاں سے وزیر بھی بنے لیکن انہوں نے اپنے مسائل کو جو ہے نا وہ اجاگر نہیں کیا. میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ حمزہ شہزاد کو اس حلقے سے امیدوار کینڈیڈیٹ منتخب کرتے ہیں اور اگر اس کو ایوان کے اندر آخری سیٹ بھی ملتی ہے تو آپ کو خوشاب کا نام پاکستان کے ایوانوں میں گونجتا ہوا نظر آئے گا. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد کی ہوں. اسی طرح ہماری مائیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو ہماری بالخصوص جو بیٹیاں ہیں اور جو ہماری بہنیں ہیں جو یہاں سے کالج کے بعد جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں ان کو سرگودا لاہور اسلام آباد جانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ ان کے لیے کوئی یونیورسٹی کی سہولت نہیں ہے اور کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے. تو ہمارا انشاءاللہ جس بھی حکومت میں ہم جائیں گے تو ہمارا سب سے پہلے مطالبہ ہوگا کہ ہم وہاں سے میڈیکل کالج اور یونیورسٹی جو ہے نا وہ خوشاب کے لیے دیں گے. آپ ایک گریجویٹ ہیں, کیا مستقبل میں کوئی سرکاری جاب کرنے کا ارادہ ہے؟ سرکاری جاب کرنے کا ارادہ تھا لیکن اب ختم ہو چکا ہے. میں آج آپ کے اس پروگرام میں ایک راز بھی اپنا جو ہے نا وہ اوپن کرتا ہوں کہ میری جاب ہو گئی تھی اٹامک میں KRL میں نا جب میں گریجویٹ ہوا تھا. تو آپ کو پتہ ہے اٹامک میں جب جاب ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کی جو ہے نا سکروٹنگ ہوتی ہے ان کی انٹیلیجنس کی. تو میرا نام کیونکہ شہید سیالوی کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو وہاں سے پھر میری سکروٹنگ نہیں ہو سکی. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ ٹھان لی کہ اب میں نے انشاءاللہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے کام کرنا انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے آپ اپنی گریجویٹی ایک طرف رکھ کر تمام عمر سیاسی سرگرمی میں گزاریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. خوشاب کے مسائل آپ نے خود بیان کیے, ان کے حل کے لیے آپ کے پاس کوئی پلاننگ کیا؟ بالکل پلاننگ ہے. دیکھیں صاف پانی کا جو مسئلہ ہے نا اس کا حل آپ بھی بہتر جانتے ہیں, میں بھی بہتر جانتا ہوں. خوشاب کے اندر واٹر سپلائی کی جو بقایا جات ہے نا وہ کچھ پینڈنگز ہیں. تو اس پینڈنگز کے لیے یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ ہم گرانٹس لے کر آئیں, گرانٹس کے ذریعے ان پینڈنگ بل کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے. اگر تو وہ نہیں ہوتا تو میں ذاتی طور پہ خوشاب کے اندر یہ آج اعلان کرتا ہوں حمزہ بھائی کو ساتھ لے کے ہم ہر دروازے پہ ہر دکان پہ ہر چوک چراغ میں کھڑے ہو کے کنٹریبیوشن حاصل کریں گے اور اس کنٹریبیوشن کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس خوشاب کا مسئلہ حل کریں گے. مستقبل کی پلاننگ کیا ہے؟ مستقبل کی پلاننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس الیکشن کے اندر دیکھیں ہمیں جیتنے یا ہارنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. ہمارا یہ الیکشن مقصد ایک تعارف ہے کہ ہمارا ہر طبقے کے ساتھ ہر گھر تک ہمارا پیغام پہنچ جائے اور اس کے بعد اگلے 5 سال ہم نے جو ہماری انشاءاللہ جو وننگ سیٹس ہوں گی ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ باقی تمام سیٹوں کی جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حلقوں کے اندر ہم کام کروائیں گے اور آنے والے حلقوں میں ہم ان کو مضبوط کریں گے اور بتائیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان آزادی پارٹی آنے والے الیکشن میں اس الیکشن کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ حکومت بنائے گی. آپ ایک بزنس مین بھی ہیں, اس وقت ایک بزنس سے منسلک ہیں,
تو بزنس کو چلانے کے ساتھ ساتھ آپ پارٹی کو ٹائم دے پائیں گے, پارٹی بھی چلا پائیں گے, یا بزنس جو میرا مین مقصد ہے وہ تو سیاست ہے, جس مقصد کے لیے میں نے پارٹی کو بنایا. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب تک بزنس نہ ہو یا کوئی آپ کی اس طرح سی بزنس کی ایکٹیویٹی نہ ہو تو پھر آپ سیاست بھی نہیں کر سکتے, ایک صاف کھلی بات ہے. تو اس کے لیے پھر ہم دوستوں نے مل کے وہاں پہ اپنا ایک گروپ آف کمپنی رجسٹر کیا ہوا ہے, تو وہاں سے ہم جو ہے نا وہ بزنس کی رن کر رہے ہیں. آپ سارا ٹائم سیاست کو دینا چاہ رہے ہیں, کیا مستقبل میں آپ خود الیکشن لڑنے کی ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, بلکہ اس دفعہ بھی میرا حمزہ بھائی کے ساتھ پینل بنا کے انشاءاللہ الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی تھا, لیکن جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں شہید سیالوی صاحب, ان کی ہدایت پر میں الیکشن نہیں لڑا, کیونکہ جو آپ کو میں نے بتائے ہیں ہم نے 120 کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس جاری کیے ہیں, ان سب کو ٹکٹس کا اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو پارٹی کی کوارڈینیشن تھی وہ میں نے خود کرنی تھی. اور اس کے بعد جو مین ابھی اگلے 10-12 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے, اس میں باقی تمام کینڈیڈیٹس کی کمپین کے لیے کوئی مرکزی بندہ ہمارا نہیں تھا کہ جو جا کے شہید بھائی کے بعد وہاں پہ ان لوگوں کی کمپین کر سکے. تو شہید بھائی تو اپنے حلقے میں ہیں, میں میرے ساتھ فیضان بھائی ہیں جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں, تو ہم دوستوں نے مل کے جا کے باقی لوگوں کی کمپین کرنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے حلقہ ٹائم مانگتا ہے الیکشن کے دنوں میں بھی اور ویسے بھی, تو اس وجہ سے پھر حلقے کو میں پراپر ٹائم نہیں دے سکتا تھا. تو حمزہ بھائی ہیں انشاءاللہ, یہی ہمارے MNA بھی ہیں اور یہی ہمارے MP بھی ہیں. جی ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ عبدالشکور سجرا صاحب جو سرزمین خوشاب سے تعلق رکھتے ہیں, جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں اور اس کے بانی رہنما بھی ہیں. یہ یعنی خوشاب کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خوشاب کا بیٹا ایک بہت بڑی جماعت کا بانی رہنما بھی ہے اور مرکزی جوائنٹ سیکرٹری بھی ہے. آپ نے ان کے خیالات سنے, مستقبل میں خوشاب کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کی باتوں سے کہاں تک اتفاق کرتے ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان پرویز احمد پرویز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.